बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 21 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंडे का। आज कौमी सियासत के बारे में बात करते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त काफ़ी क्या कहना चाहिए, बड़ी स्लिपरी सी है और समझने की कोशिश की जा रही है जनाब ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान 11 है और दूसरी तरफ है जनाब अपोजिशन 11, PDM 11 और दोनों इत्तेहाद हैं। लड़ाई चल रही है, सियासत पंजाजमाई हो रही है, सियासी पंजाजमाई। वज़ीर आज़म इमरान खान 11 में जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, मिलिट्री 11 भी शामिल है उसमें, और वज़ीर आज़म इमरान खान तो हैं ही हैं। तो ये एक जॉइंट है, एक तरफ एक इत्तेहाद है, दूसरी तरफ अपोजिशन का इत्तेहाद है। तो इत्तेहाद वर्सेस इत्तेहाद मुकाबला चल रहा है और ख़ास तौर पे कुछ अरसे से पसपाई हो गई है। किसको हो गई है? वो अपोजिशन को हुई है और उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 बातें हैं, ज़रा गौर से सुन लें। सूरत हाल ये है जनाब के असल में जो खुफिया तौर पे इनकी गुफ्तगू थी, जो इख्तलाफात थे PDM की जमातों में और PDM की जमातों के आपस के इख्तलाफात, और फिर पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात, और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ के इख्तलाफात, और फिर शरीफ फैमिली के इख्तलाफात, और फिर JUI के अंदर भी इख्तलाफात। ये सारे के सारे जो इख्तलाफात थे ये कहीं ना कहीं से वज़ीर आज़म इमरान खान को और उनके इंटेलिजेंस इदारों को मिलते रहे बाकायदगी से। और उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी थीं कि जिनके बारे में बिल्कुल एक सादा सा असूल है कि वो होना ही था और उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी प्राइम मिनिस्टर 11 को। उसमें किसी किस्म की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो फितरी था, नेचुरल था। और अब जो बात मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब जनाब किसी किस्म का कोई ऑप्शन रहा नहीं। और हुआ ये कि जब एक तरफ गवर्नमेंट को इख्तलाफात का पता चला, पीपल्स पार्टी के अंदर भी जब इस्तीफ़ों की बात आई तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस बारे में जो पीपल्स पार्टी सिंध थी उसने इसको अपोज़ किया है। पीपल्स पार्टी सिंध ने उसने अपोज़ किया इस्तीफ़ों के मामले को और उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, इस्तीफ़े हम नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम शरीफ फैमिली को किसी भी किस्म का कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, इसको रिव्यू किया जाए। और उसमें आपने देखा कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का इस्तीफ़ा भी आया और उन्होंने तर्जुमानी से इनकार कर दिया। और फिर चौधरी तजाद हसन मैदान में उतरे, उनकी अपनी से है। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब खामोश रहे, वो भी बहुत ही मौसर आवाज़ हैं। और दूसरी जानिब जब ये इस्तीफ़ों की बात हो रही थी तो ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया और ख़त के नतीजे में अब वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की। सिंध भी और बलूचिस्तान भी, जहाँ जहाँ सीटें खाली थीं, कोई 8 सीटें हैं, 8 हल्के खाली हैं, उनका शेड्यूल भी आ गया। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक शोशा छोड़ दिया कि जनाब हम तो फरवरी में इंतखाबात करवाने के बारे में करवाएंगे, सेनेट का इलेक्शन फरवरी में होगा। ये जब शोशा आया तो उसके बाद अपोजिशन की सफ़ों में ज़रा दरारें वो मज़ीद खुल के सामने आ गईं। तो इत्तलात पहले से मौजूद थी प्राइम मिनिस्टर 11 के पास कि इनके दरमियान इख्तलाफात हो चुके हैं, शरीफ फैमिली के अंदर इख्तलाफात, मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर इख्तलाफात, और वो सारी चीज़ें बाहर आईं। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ कि जावेद लतीफ़ ने, जो कि मरीम सफदर साहिबा के इंतहाई माउथ पीस समझे जाते हैं, अहम माउथ पीस, उन्होंने एक बात की नाकामी के बाद, जलसे की नाकामी के बाद कि जनाब ये कुछ लोग हैं, 4-6 लोग जो इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, उसका रद्द-ए-अमल जो है वो अभी तक आ रहा है। ना सिर्फ रद्द-ए-अमल आ रहा है बल्कि जावेद लतीफ़ साहब को इनडायरेक्टली कहना चाहिए मरीम सफदर साहिबा को अब मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सीनियर मोस्ट रहनुमा हैं वो उनको सुना रहे हैं। जावेद लतीफ़ को वो बुरा भला कह रहे हैं, जावेद लतीफ़ को वो अब्यूज़ और धमकियां दे रहे हैं,
لیکن وہ دھمکیاں اصلاً مریم صفدر صاحبہ کو دے رہے ہیں کہ جناب اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور ہماری نیتوں پہ شبہ کرنا بند کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کوئی اندر کوئی یہ تو نہیں تھا کہ بند کمرے کا اجلاس تھا اور صرف مریم صفدر صاحبہ اور جاوید لطیف صاحب ہی تھے، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو وہ چیزیں آ گئیں۔ اب لیٹسٹ چل رہا ہے، اس دوران جب پرائم منسٹر 11 کو یہ ساری چیزیں معلوم ہو گئیں اور ادھر پنڈی جنرل باجوہ صاحب، جنرل فیض صاحب کو جب یہ ساری انفارمیشن ملیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنی صف بندی کی اور اپنی اسٹریٹجی تیار کی کہ اپوزیشن کو کیسے ناکام کرنا ہے، اور پھر یہ فروری والا کارڈ کھیلا گیا، سینٹ کے الیکشن فروری میں کروانے کا۔ جب یہ کارڈ کھیلا گیا تو اس کے بعد جو ان کے اندر ارتعاش تھا اپوزیشن جماعتوں کے اندر، وہ کھل کر سامنے آیا اور پیپلز پارٹی کو ایک کلیئر لائن لینا پڑی۔ اب ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے؟ اب دیکھیں، اگر تو یہ ایک ایسا چال چلی گئی، ایک ایسا شوشہ چھوڑا گیا کہ وہ ساری چیزیں جو اندر تھیں، یعنی کہ بلف تو کروایا جا رہا تھا، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو بلف کروا رہی ہے، مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کو بلف کروا رہی ہے کہ جناب ہم بالکل مل چکے ہیں، ایک ہیں، ہم اگلا الیکشن بھی مل کے لڑیں گے اور ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی، پنجاب میں حکومت کس کی ہوگی، مرکز میں کس کی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کو آفر کی جا رہی ہے کہ آپ مرکز میں آ جائیں، مریم صفدر صاحبہ کہہ رہی ہیں ہم پیچھے رہیں گے۔ یعنی اس طرح کے بلف کروائے جا رہے تھے ساری چیزوں کو، اور وہ ساری چیزیں ظاہر ہے پہنچ رہی تھیں جناب جہاں پہنچنی ہیں، اور ویٹ ہو کے پہنچ رہی تھیں، اور کیا کہنا چاہیے ایکچول حالت میں بھی پہنچ رہی تھیں بغیر کسی ایڈیٹنگ کے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد اب سب کی طرف سے ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے؟ مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، نہیں جناب پہلے ضمنی الیکشن کروائیں، اور ضمنی الیکشن کروانے کے بعد الیکٹورل کالج پورے کریں، قومی اسمبلی کا بھی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کا بھی، اور اس کے بعد پھر سینٹ کا الیکشن کروائیں۔ اب یہ ان کے منہ سے خود یہ بیانات آ رہے ہیں۔ یہ بیانات کیوں آ رہے ہیں؟ ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ ساری جب چیزیں ہو رہی تھیں، پیرل جو پرائم منسٹر 11 ہے وہ اپنی تیاریاں کر رہا تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ کتنے دنوں کے نوٹس پہ الیکشن ہو سکتا ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ یہ بتایا کہ جناب کسی بھی وقت آپ کہیں گے، انتظامی مشینری گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے، وسائل گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنے ہیں، ہماری انتخابی فہرستیں انٹیکٹ ہیں، وہ موجود ہیں، اور جب بھی الیکشن اناؤنس کریں گے ہمیں 40 دن کے نوٹس پہ ہم تیار ہوں گے۔ اس دوران مزید پچھلے 2 ماہ میں اگر کوئی جانتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے، نہیں رکھی تو چیک کرنا چاہیے۔ یہ جب سے پی ڈی ایم جو ہے وہ استعفے کا جناب ایک راگ الاپ رہی تھی اور ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا، ان 2-3 مہینوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموشی سے کیا کر رہا تھا؟ اپنی انتخابی فہرستوں کو A1 کر رہا تھا، مرتب کر رہا تھا، اور ایک ڈیڈ لائن انہوں نے اپنے آپ کو مقرر کر دی تھی کہ جناب جیسے ہی یہ سچویشن آتی ہے ہنگامی طور پہ تو ہم ضمنی انتخابات کروانے کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر یہ بھی انہوں نے سوچا کہ اگر انہوں نے یہ بھی پھر ان کے اندر یہ بھی ڈسکشن ہوئی، خاص طور پہ چودھری زاد احسن صاحب اور اس طرح کے جو اہم قانون دان ہیں، انہوں نے جب یہ رائے دی کہ جناب یہ ذہن میں رکھیے کہ الیکٹورل کالج یعنی کہ جب تک کوئی اسمبلی ٹوٹے گی نہیں تب تک سینٹ کا الیکشن رک نہیں سکتا۔ اگر سندھ اسمبلی موجود ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کو لوگ استعفیٰ دے دیں تو وہ الیکشن ہوگا۔ اگر سندھ اسمبلی توڑ دی جاتی ہے تو صرف سندھ اسمبلی کا الیکشن رکے گا، سینٹ کا، باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں کا سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا، اور ان تینوں کا ہوا تو میجورٹی
کس کے پاس ہوگی؟ میجورٹی ہوگی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کے پاس۔ تو یہ جب ساری انفارمیشنز پہنچی جناب PDM-11 کو، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ان تلوں میں پھر تیل نہیں رہا، اور تب سے لے کے اب تک مکمل طور پہ سناٹا ہے۔ اور پرائم منسٹر اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ پچھلے کوئی میرا خیال ہے کہ 13 دسمبر کے بعد سے یہ ڈکلائن شروع ہوا ہے، اور سکوت عمران کے لیے یہ جو نکلے تھے تمام کے تمام PDM والے، یہ سکوت PDM ہو چکا ہے، اور PDM عملاً جو ہے اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں رہا۔ پھر دوسری جانب یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا معاملات بھی خراب ہو گئے، کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جب معاملات آئے تھے تو اب ملٹری لیڈرشپ نے ایک فیصلہ کیا ہے، گورنمنٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے اور ملٹری لیڈرشپ نے بھی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بتا دوں کہ جب ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کا نے جب انتقال اقتدار کا مرحلہ آیا 2002 میں LFO پہ جو مذاکرات ہوئے کہ جو کچھ پرویز مشرف صاحب نے کیے ہیں اقدامات، ظاہر ہے ان کو انڈیمنٹی ملنی تھی، اور انڈیمنٹی دیتی ہوتی ہے جی پارلیمنٹ، اور جب تک پارلیمنٹ سے انڈیمنٹی نہ ملے کسی بھی ڈکٹیٹر کے، ملٹری لیڈر کے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے اقدامات کو وہ کرتا رہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بھی وہ اقتدار سنبھالتا ہے، مارشل لا لگاتا ہے تو وہ اقدامات کرنا شروع کر دیتا ہے، جب تک اوپر طاقت ہوتی ہے اس کے پاس، ایک ڈکٹیٹر کے پاس، تو وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن الٹیمیٹلی جس دن اس نے اقتدار سول حکومت کے سپرد کرنا ہوتا ہے، تو پچھلے جب تک وہ مارشل لا دور میں جتنے بھی اقدامات اس نے آرڈر کیے ہوتے ہیں، ان کو جب تک قومی اسمبلی پارلیمنٹ انڈیمنٹی نہ دے اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ خلاف قانون تصور ہوتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، یہ ایک سپریم کورٹ بھی فیصلے دے چکی ہے۔ پرویز مشرف صاحب کو بھی یہ کام کرنا پڑا تھا 8ویں ترمیم کے نتیجے میں، تمام اپنے 11 سالہ اقدامات کو تحفظ دینے کے لیے، آئینی تحفظ کہا جاتا ہے جی، انڈیمنٹی مین ان تمام اقدامات کو آئینی تحفظ دیا جاتا ہے۔ تو 8ویں ترمیم کے نتیجے میں آئینی تحفظ دیا گیا تھا۔ پرویز مشرف صاحب کے اقدامات کو LFO کے صورت میں بل لایا گیا تھا، اور وہ مذاکرات ہوئے تھے، اور اس وقت متحدہ مجلس عمل ایک نئے اتحاد کے طور پہ، نئے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے آئی تھی۔ KPK میں اس کی حکومت تھی، اکرم درانی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تھے، مولانا فضل الرحمان لیڈر آف اپوزیشن تھے، وہ ڈیزائن ہی ایسا بنایا گیا تھا۔ تو وہ سارا سیٹ اپ اسی طریقے سے بنایا گیا تھا۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی کہ متحدہ مجلس عمل کی طرف سے MMA نے مذاکرات کیے تھے ملٹری لیڈرشپ سے اس وقت کی، اور اس وقت ہوتے تھے جناب DGC جناب میجر جنرل احتشام ضمیر جعفری صاحب کے برخوردار ہوتے تھے، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے۔ تو ان سے براہ راست مذاکرات ہوئے تھے LFO پہ، اور بارگیننگ ہوئی تھی، کچھ چیزیں مانی گئیں، کچھ چیزیں نہیں مانی گئیں، اور ان میں مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ججز کی ایج بڑھائی جانی تھی، سپریم کورٹ کے ججز کی عمر جو ہے وہ 65 سے 68 کرنی تھی، ہائی کورٹ سے 62 سے 65 کرنی تھی، وہ واپس ہو گیا تھا معاملہ، وہ اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا، اور پھر کئی ججز کو یکدم سبکدوش ہونا پڑا تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک طویل اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے، پھر اس میں بھی کچھ مبینہ طور پہ یہ تھا کہ کچھ ادروائز بھی ڈیل ویل ہوئی ہے۔ تو اب ملٹری لیڈرشپ نے بھی اور موجودہ حکومت نے بھی یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، اگر کوئی اس وقت بیزلمنٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں، تو اگر مولانا کے ساتھ ساتھ کوئی اور بندے بھی اس طرح کے آتے ہیں تو پھر ان کو بھی جانے دیں۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی یہ شروع ہو چکی ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑا کلیئر ہیں، جنرل فیض صاحب بھی، کہ ٹھیک ہے جناب،
آپ ماضی میں اگر کسی نے غلط کیا ہے، وہ پرویز مشرف صاحب ہیں یا کوئی اور ہے، تو پھر بھگتیں۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، تو اپوزیشن کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ اب نہ ہی کوئی استعفے آئیں گے اور نہ ہی سینٹ کا الیکشن رکے گا۔ ضمنی الیکشن ہوں گے، ضمنی الیکشن میں بھرپور تیاری پیپلز پارٹی بھی لے گی، مسلم لیگ نواز بھی لے گی، اور اس کے بعد پھر جب الیکٹورل کالج مکمل ہوگا تو سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا۔ سینٹ کے الیکشن کے بعد آگے کام شروع ہوگا۔ تو اس دوران بہت ساری چیزیں گزر گئیں، اس لیے جناب وزیر اعظم عمران خان بھی بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا۔ تو یہ تھی جناب پولیٹیکل سچویشن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔